प्रोग्राम में बात करेंगे एक बार फिर कसूर की, जहां आज भी 6 साल की ज़ैनब के साथ ज्यादती और कत्ल के खिलाफ शहरियों का एहतजाज जारी रहा। मुल्क भर में भी लोगों ने जगह जगह एहतजाज किया और अपना गम और गुस्सा रजिस्टर करवाया। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साकिब निसार के आज खुद नोटिस लेने के बाद पंजाब पुलिस ने इब्तिदाई रिपोर्ट जमा करवा दी। आज इस केस में थोड़ी कंट्रोवर्सी तब पैदा हुई जब वकील अहमद रजा कसूरी ने मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल्स को बताया कि उन्हें चीफ जस्टिस साहब से ये खबर मिली है कि ज़ैनब को कत्ल करने वाला शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन बाद अज़ां सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान ने इस खबर की तरदीद कर दी। उसके बाद कुछ बात करेंगे बलोचिस्तान की, जहां नए वजीर आला के इंतखाब के लिए 13 जनवरी को सेशन बुला लिया गया है। अपोजिशन जमातों के रहनुमाओं ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि वो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे और मुस्लिम लीग नवाज के उम्मीदवार की हिमायत करेंगे। और आखिर में बात करेंगे चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया है कि उनकी जमात पाकिस्तान अवामी तहरीक के एहतजाज में शिरकत जरूर करेगी। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान, मैं हूं गुबीना सेठी। मैं नुसरत जावेद। 05126060627 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। हमसे रब्ता करने के लिए आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोलबोलपाकिस्तान1। हमें ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोलबोलपाकिस्तान_। बोलबोलपाकिस्तान@dawn.news.tv पर हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें यूट्यूब पे देखना चाहते हैं, इंटरनेट पे देखना चाहते हैं, तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, उस पर आप हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा, अभी गुलबीने कसूर जाहिर है उसके एक दो और नए पहलू हैं जिन पर डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे पहले मेरा ये अखलाकी फ़र्ज़ है कि मैं ये बात रिपोर्ट करूं कि आज दोपहर 2 बजे वज़ीर आज़म पाकिस्तान शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने इस्लामाबाद के 10 सहाफ़ियों को बुलवाया गपशप लगाने के। ठीक। 1 घंटा 10 मिनट के करीब ये गुफ्तगू रही, चूँकि उन्हें वहाँ जाना था, वो जो SSG की तकरीब। अच्छा, राइट, बिल्कुल, वरना शायद ज़्यादा भी चलती। तो ये तमाम गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड। अच्छा, तो उसकी कोई डिटेल आप हमें, लिहाजा अखलाकी तौर पर मैं हरगिज़ मैं तो ओल्ड स्कूल जर्नलिस्ट नहीं, ठीक है बॉस, तो मैं नहीं कर सकता। मैंने वहाँ पे सबसे कम गुफ्तगू की थी। मैं एक कोने में बैठा हुआ दही खा रहा था, तो उन्होंने खुद मेरी खामोशी के बारे में थोड़ा सा हैरत का इजहार किया। अच्छा, ओके। फिर मैंने को बात कही तो उस पे कहने लगे कि ये बात मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं कि मैं किसी के कहने पर इस्तीफा नहीं दूंगा। चले, ओके, तो ये ऑन द रिकॉर्ड बात ये हमें बता सकती, क्योंकि खुद ही उन्होंने कही थी। खुद कहा कि ये और मेरी तरफ देख के उंगली भी लहराई। क्यों ऐसा लग रहा है आप उन्हें कहने वाले थे कि इस्तीफा दो? हद है। नहीं, वो मैंने ये कहा कि ठीक है, आपने जो भी कुछ कहा। नहीं, मैंने ये कहा कि मैं तो मेरा, उन्होंने कहा ना कि क्यों खामोश हूं, मैं कहा मेरा दिल कर रहा है कि मैं 1 मरतबा सूरह फातिहा और 3 मरतबा सूरह अखलाक पढ़ के, जो फातिहा के लिए होती ना किसी की डेथ पर, तो मैंने कहा मैं चला जाऊं, यानी इस हुकूमत के हाल पे। ठीक, इस पे मुझे ये जवाब सुनने को मिला। चले, तो मेरी आदत है वो, इसीलिए मैं अवॉइड करता हूँ। कोशिश होती है कि घर पे ही बैठे। चलो, अल्लाह करे आइंदा न बुलाएं और मुझसे बचे। मेरे ख्याल में आपके सूरह फातिहा वाले कमेंट के बाद प्रोबेबली अब आपको नहीं, ही इज अ लार्ज हार्ट। देखो जो बात जो एक फेयर बात है, और जब उन्होंने बात कही तो मैंने नहीं, देखो जो फैक्ट है वो फैक्ट है, इज अ वेरी लार्ज हार्ट। और मेरी सारी यानी व्हेन ही वाज लिविंग वेरी वार्मली ही लेफ्ट, एंड देन यू नो, ऐसी बात नहीं, मैं ऐसी बात, यानी कि बेहूदगी जो है वो मेरा शेवा है, सब लोग ऐसा काम नहीं करते। चले, अब मेरा जो प्रॉब्लम है, जो मैं कल से कह रहा हूँ, बदकिस्मती ये होती है कि ये जो बच्ची वाला वाक़या हुआ है, इस पर फ़ज़ा ऐसी बन जाती है, हमारे मुल्क में दीवानगी जो है वो अरूज पर है, और इसमें बहुत ऐसा करैक्टर, ऐसी चीज़ लेकर नमूदार हो जाता है। देखो, इस वक्त हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है कि हमारी रियासत के पास तहकीक व तफ्तीश के जितने भी टूल्स हैं
वो तमाम यकजा होकर जो हैं वो लोकेट करें उस दरिंदे को कि जिसने ये हरकत की, और अपेरेंटली शायद और भी इस किस्म की नजर बज़ाहिर राइट अभी तक का दावा शक ये है कि ये शायद एक ही बंदा है कि जिसने गुज़श्ता 5 वारदातें भी की हैं। ये है हमारी तरजीह नंबर 1 होनी चाहिए अगर हम वाकई उस बच्ची के गम में मुब्तला हैं और अगर वाकई उसे जस्टिस दिलाना चाहते हैं तो कम से कम ये एब्सोल्युटली। अब बिल्कुल हमारी पुलिस नाकारा, हुकूमतें खुदगर्ज, इनके ऊपर कभी दबाव अगर बरकरार न रखें तो शायद ये हम जिस चीज की ख्वाहिश कर रहे हैं वो नहीं होगी, वो न हो नहीं पाए। बिल्कुल। उसका भी बहुत ही अहम, बहुत ही मुअस्सर तरीका हमारे अपने ही मुल्क में धरने की सूरत ईजाद हो चुका है। कसूर शहर के किसी अहम तरीन पॉइंट के ऊपर वहां के जो कंसर्न्ड शहरी हैं वो बैठें और कहें कि जी जब तक उसका कातिल हमें नहीं मिलता हम यहां बैठे हुए हैं। अगर इस्लामाबाद में धरने दिए जा सकते थे तो कसूर में 126 दिन तक चलाया जा सकता था, और यहां पर तो एक कादरी साहब के लोग ज्यादा एक्टिव हैं, हाँ बिल्कुल, तो वो यहाँ पर भी वो उस तरह के तमाम इंतजामात, कपड़े वगैरह धोना, रहना, खाना पकाना, 3-4 महीने का बंदोबस्त हो सकता है। क्यों नहीं कर रहे? उसके मुकाबले में क्या हो रहा है कि मॉब निकलता है, हाँ कभी कहीं तोड़ या- फोड़, और उसके बाद वहां पर मकामी MPAs, MNAs फला उनके घरों को आग लगाई जा रही है। इस तरह के वाकयात भी सबसे पहले जो हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की हुकूमत के खिलाफ जब 1977 में 9 सितारों की तहरीक चल रही थी तो ये वाकयात हुए थे, और उसके नतीजे में 5 जुलाई 1977 हुआ था। सही। क्या ये मॉब उस तरफ ले जाना चाहता है चीजों को? मेरे ख्याल में तो कुछ लोग तो इस सोचना मॉब को उस तरफ डेफिनेटली ले जाना सियासी चाहते हैं रहनुमाओं मुर्शद का काम है ना, जो एक के बाद दूसरा सिर्फ फोटो ऑप के लिए वहां जा रहा है। हाँ अच्छा, अब इस पूरे वाक़े में अपनी दुकान चमकाने का कुछ कैरेक्टर्स मौका ढूंढ रहे हैं, तो एक साहब नमूदार होते हैं अहमद रजा कसूरी साहब। अहमद रजा कसूरी साहब को जब ये कॉलेज में पढ़ते थे, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में, तो ये अपने कांधे पर बंदर रख के आया करते थे। तो उस जमाने में ही ये अटेंशन सीकिंग के इन्हें बड़े गुराते हैं। पत्थर क्या करते? मैं मजाक नहीं नहीं, करूंगा। मैं- आई मीन इट बाबा, मैं उस किसी ने कॉलेज पूछा को उससे ज़ाहिर है ये क्यों मुझसे करते थे? हजारों साल मैं आपकी स्टोरी को बिल्कुल वो बट आई एम टेलिंग यू द लेजेंड व्हिच इज फैक्ट। व्हाई But डिड यू एवर डिड एनीवन to get attention or to stay prominent, whatever, but he would do that. Anyway, राइट। अब उन साहब ने आज 4 बजे, देखो लोगों के जज्बात के साथ खेलना कितनी खौफनाक बात है। एब्सोल्युटली। वो 4 बजे उनका ऑडियो क्लिप है जो उन्होंने हमें डॉन टीवी को बताया, वो सुनवाइए। अहमद रजा कसूरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने डॉन न्यूज के लिए वक्त निकाला। आपका ये कहना है कि चीफ जस्टिस ने आपको बताया है कि मुलजिम ज़ैनब का करीबी रिश्तेदार है। चीफ जस्टिस ने आपको और क्या बताया? उस नाते से मैंने उनका शुक्रिया अदा करने गया था, तो उन्होंने वॉलंटरली मुझे कहा कि मुबारक हो कि वो बंदा तो पकड़ा गया है और वो कोई उनका कोई अजीज कार भी निकला है जी। क्योंकि फुटेज में भी जो दिखाया है कि बच्ची जिस एतमाद से जा रही है वो ऐसे बंदे के साथ नहीं जाएगी जो को उठा के लेके जा रहा है, वो ऐसे ही बंदे के साथ जाएगी जो कि उनका कोई जान पहचान वाला है। तो खैर बहरहाल मैंने फर्दर उनके कोई सवाल जवाब नहीं किया, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। मैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हो गया कि ये आपकी काबिल अब ये खबर इन्होंने ब्रेकिंग न्यूज की सूरत हर चैनल को दी। सिर्फ हमारे साथ ही नहीं फोड़ी, दुरुस्त। हमें तो उन्होंने टेलीफोन बीपर अता किया, लेकिन कुछ टेलीविजन्स को उन्होंने ये जहमत भी दी कि आए और मेरी सूरत भी लोगों को दिखाएं। अब देखिए, एक साहब हैं
ان کا اگر آپ پورا یہ لمبا کلپ ہو جاتا وہ چونکہ لیکن ہماری اس وقت وہ بحث میں ریلیونٹ نہیں تھا. میں قصور کا سینئر ترین سٹیزن ہوتے ہوئے اور وہاں کا ایک مرتبہ زندگی میں منتخب ہوئے تھے 1970 میں، اس کے بعد نصیب نہیں ہوا. نمائندہ ہوتے ہوئے چونکہ میری کانسٹیٹوئنسی ہے، میں خاص طور پر چیف جسٹس صاحب کا شکریہ ادا کرنے گیا تھا کہ انہوں نے اس کا از خود نوٹس لیا. قصور ہی چلے جاتے کم از یہ کم. فائن. اچھا جی چلے یہ کیوں نہیں دیتے جا کے بات شکریہ. اب شکریہ کے بعد خود کیا فرما رہے ہیں کہ یہ شکریہ ادا کرنے گئے ہیں تو چیف جسٹس صاحب انہیں ایک بریکنگ نیوز دیتے ہیں اور یہ لفظ استعمال کرتے ہیں والنٹیرلی، کہ خود ہی انہوں نے چیف بتائی. جسٹس صاحب نے رضاکارانہ طور پر کہا اور کچھ چینلز کو یہ کہا ان کے مطابق، انہوں نے کہا جی مبارک ہو کہ وہ بندہ پکڑا گیا ہے. نمبر 1. نمبر 2 وہ ان کا قریبی عزیز ہے. مطلب اب یہ کتنی سنگین بات ہے. انٹائرلی. اور آپ سورس کس کو بنا رہے چیف ہیں؟ جسٹس صاحب کو. چیف جسٹس آف پاکستان. مطلب ایک تو ایک اتنا معتبر ادارہ. اول تو چیف جسٹس صاحب نے اگر انہیں کچھ کہا ہوتا تو خاموش رہ جاتے نا. یہ کوئی ٹی وی پہ بتانے والی بات نہیں تھی. چلو اس کے بعد چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ٹویٹ ضرور کیجئے. ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ اچھا اب یہ صاحب نے دیکھیے یہ کتنی ظالمانہ بات ہے کہ آپ ایک انتہائی کریڈیبل سورس کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہتے ہیں جی پکڑا گیا. یار اگر وہ پکڑا گیا تھا اور آپ کی بات میں اعتبار ہوتا تو جیسے ہی آپ ٹی وی پہ نمودار ہوئے اور یہ خبر پھیلی تو قصور میں ہنگامے رک جانے چاہیے تھے. ہاں رائٹ. پولیس بھی کوئی اناؤنسمنٹ کر دیتی ہے. نمبر 1. پریس کانفرنس ہو جاتی. نمبر 2 اتنا بڑا واقعہ ہو گیا تھا تو چیف جسٹس صاحب کو کیا چیز مانے تھی کہ وہ اپنے ترجمان ہی کے ذریعے یہ اعلان کرتے کہ چونکہ چیف جسٹس صاحب نے آج خود نوٹس لے رکھا ہے تو انہیں یہ اطلاع دی گئی ہے کہ بھائی پکڑ لیا آدمی کو. ہاں تو لوگ کہتے کہ یار چیف جسٹس صاحب آپ نے نوٹس لیا کتنی جلدی کام ہو گیا. ہاں ہے نا. نہیں لوگ سب سے پہلے تو انہیں یہ اطمینان ہوتا کہ یار چلو تو وہ جو قصور میں آگ لگی ہوئی ہے ہاں وہ بالکل اس پہ کچھ. تیسری بات یہ صاحب کہہ رہے ہیں چیف جسٹس کو کوٹ کر کے کہ انہی کا کوئی عزیز ہو. آپ نے اسی فیملی کا، ہو سکتا ہے یہ بات غلط ہو یا صحیح ہو ہمیں نہیں پتا، مگر ابھی کنفرم لیکن آپ نے وہ فیملی جو آلریڈی دکھ سے گزر رہی ہے، ایک عذاب سے گزر رہی ہے، آپ نے اسی کی خاندان کا ہی عزیز وہ یعنی کہ اب وہ ہر ایک کو آپ دیکھیں گے کہ یار اس میں سے کون مشتبہ ہے. نہیں اینڈ آلسو اگر چیف جسٹس صاحب نے آپ کو کوئی بات چیمبرز میں کہی ہے تو آپ جا کے کم از کم ٹیلی ویژن پہ تو نہ بولے نا. مطلب کانفیڈنس میں اگر انہوں نے کی بھی ہوتی ہے ایسی بات تو نتیجہ کیا ہوا عجیب بات کرتے ہیں کہ 2 گھنٹے تک اس کے فوراً بعد اسپیکولیشن چل پڑی. یہ کال کیا آپ کو بات کر رہے ہیں بھیا کوٹلی ستیاں سے کال لے لیں. السلام علیکم تاکہ پھر جی. وعلیکم السلام سر نصر صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. سر میں یہ اپنا یہ جو قصور کا واقعہ ہے اس پر جتنی بھی مذمت کی جائے بہت کم ہے. ہاں لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں سر، یہ جو آج لوگ احتجاج کر رہے ہیں قصور والے، چیف جسٹس صاحب یہ آرمی چیف، یہ پہلے کہاں تھے جب 9 کیس ہوئے تھے؟ کہاں تھے جب 8 ہوئے؟ وہاں سے جب 7 ہوئے وہاں سے؟ یہ آج ان کو کیوں بہت آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی، لیکن یہ ہے جب حکومت کے لیے نہیں سر بنا ہوا ہے تو یہ سر ایک سٹیج آتی ہے شاید بھائی جان، ایک سٹیج آتی ہے جی جہاں پر شاید لوگ کہتے ہیں کہ انف از انف، یہ شاید اس کی، اور پھر ظاہر ہے کہ مقامی طور پر کچھ انویسٹیگیشن بھی ہوتی ہے، یہ تو انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن میں جیسے پہلے عرض کر رہا تھا زیادہ مناسب طریقہ شاید یہ ہوتا کہ دھرنا دے دیتے، ایک مقام کو چن لیتے قصور کے اور کہتے کہ جی ہم اس وقت تک اس کو برقرار رکھیں گے. بس یہ شاید کوئی آرگنائز پروٹیسٹ نہیں ہے نا، یہ ایسے ہی یہ سپونٹینیسلی ادھر ادھر سے لوگ کہیں سے کوئی آ جاتا ہے کہیں سے ناٹ سو سپونٹینس نہیں، مطلب انسٹیگیٹ بھی کروایا، بٹ پوائنٹ اٹس ناٹ این آرگنائزڈ پروٹیسٹ موومنٹ کہ بھائی زینب کو ہم نے جسٹس دلوانا ہے. اس دوران جیسے ہی نہیں، میں تمہیں اہم بات بتا رہا ہوں جو خوفناک ہے بات، ہم لوگ دیوانے ہو گئے ہیں. نہیں کیا خوفناک بات؟ یہ
احمد رضا قصوری صاحب یہ کرتے ہیں، اس کے بعد چل پڑتی ہے پورے سوشل میڈیا میں ریومر چلی ہے، مجھے کوئی تقریباً 35 بندے بہت ذمہ داری سے کہ جی بندہ پکڑا گیا ہے، لیکن پکڑا جو ہے وہ سیدھی بات کہ کسی فوج نے ہاں جی وہ تصویر بھی دکھا رہے ہیں نصرت صاحب کو، ابھی اس لیے نہیں کر رہے، اب سیدھی سادھی بات کہ جی فوج نے پکڑ لیا اور سول حکومت کو نہیں بتا رہے۔ اب اس موقع پر یار جب یہ کرائسس ہے اب کیا تماشے کر رہے ہیں، لیکن اس کی تصویر لے کے سوشل میڈیا پہ لیک کر دی، کس قسم کی بات کر رہے ہیں کہ پھر بالآخر 6 بجے کے قریب چیف جسٹس صاحب کو ترجمان کے ذریعے وضاحت کرنا پڑی کہ جی انہوں نے تو یہ فرمایا تھا انہیں کہ یار سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ شاید وہ بندہ پکڑا گیا ہے، یہ وہی تھا جو، یعنی چیف جسٹس کہہ رہے ہیں سوشل میڈیا، بھائی انہوں نے اس کا حوالہ دیا، آپ ماشاءاللہ اتنے پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ کہہ رہے ہوں کہ کیوں لوگ ایسی باتیں بار بار پھیلا رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہ اس کانٹیکٹ، وہ کہا ہے انہوں نے کہ سیاق و سباق سے ہٹا کر ایک ٹیلی فون کال۔ السلام علیکم، ہلو جی ہری پور، ہیلو ہری پور سے جی آپ بات کر لیں بھیا، پھر ہمیں آگے بڑھنا ہوتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں جی؟ جی ٹھیک ہوں جی۔ ہلو بات کیجئے بھائی، آپ بات کیجئے پلیز۔ جی سر، کہنا یہ ہے کہ یہ جو قصور میں واقع ہوا ہے وہ بچی زینب والا، ہاں اسے یقین مانیے ہر بھائی، ہر باپ جو ہے نا، اور ہر ماں، ہر سسٹر، وہ سارے لوگ ڈسٹرب ہیں پورے پاکستان میں، صحیح بات، اور یہ واقعی بڑا افسوسناک ہے یہ۔ تو ہمارے جو سیاستدان ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے۔ ان کو ہری پور کے قریب ایک خاتون کو جلا دیا گیا تھا، اس کے بارے میں کیا ہوا؟ ملزم وغیرہ کچھ ہو گیا ان کا یا نہیں؟ سر ہری پور کے قریب میرے علم میں تو نہیں ہے یہ۔ اچھا بس جی، بڑی مہربانی آپ کی، بہت شکریہ۔ سر میری بات پلیز میری بات ذرا کمپلیٹ ہونے دیں۔ خدا ہدایت دے۔ آپ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یہ بات نہیں ہے کہ ہری پور میں آنر کلنگ کے نام پر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک گاڑی میں امرین نام کی بچی کو جلا دیا گیا تھا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ کے نالج میں نہیں ہے۔ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ ہری پور میں رہتے ہوئے قصور کے بارے میں غمزدہ ہیں، اللہ آپ کے دل میں اور نرمی پیدا کرے، لیکن اپنے دائیں بائیں بھی دیکھ لیا کیجئے۔ جی ایک اور کال ہے جی، السلام علیکم، ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر۔ جی بھیا، ہلو ہلو جی، آپ آن ایئر ہیں۔ جی سر، میں نصیر عرض کر رہا ہوں گجرات سے۔ جی نصیر صاحب، سر میں جیسے پوری دنیا میں بچی کا سنا جا رہا ہے، دیکھا جا رہا ہے، تو میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں اپنے بھائیوں سے، دوستوں سے جو احتجاج کر رہے ہیں، جیسے ہسپتال میں انہوں نے احتجاج کیا، وہاں پہ کئی زینب جو ہیں وہ کئی مشکلات کا شکار ہوں گی، بالکل درست، کئی ہمارے بزرگ ہیں، کم از کم ہسپتال کو بخش دیں، باقی جو آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں جی، ہسپتال ہی نہیں باقی چیزیں بھی سر، جیسے میں نے پروگرام کے بالکل آغاز ہی میں عرض کیا سر کہ احتجاج حق ہے، یہ بات بھی درست ہے کہ بدقسمتی سے ہمارے ہاں کا پولیس کا نظام اتنا مفلوج، اتنا ناکارہ اور اتنا کرپٹ ہو چکا ہے کہ جب تک مناسب دباؤ نہ ہو کچھ پروگریس نہیں ہوتی۔ قصور کی ایک جگہ چنی جا سکتی تھی میرے پیارے بھائی، جہاں پر تمام لوگ بیٹھ جاتے کہ جی جب تک قاتل گرفتار نہیں ہوتا، جس کو بھی اس میں شامل ہونا ہے آ جائے، زیادہ مؤثر ہوتا۔ میں تو یہی کہہ رہا تھا۔ اچھا اب دیکھیے اس دوران ان 2 گھنٹوں میں جو کوالٹی ٹائم ہے، سپریم کورٹ کی تردید آنے تک اور احمد رضا قصوری صاحب کے کہانی پھیلانے تک، ان 2 گھنٹوں میں جو کچھ فیک نیوز کی وجہ سے اس بچی کے گھر والوں کو لوگوں نے جا کے ہو سکتا ہے خبر بتائی انہوں سے، کچھ نہیں مطلب آپ کو کئی لوگ شاید چلے گئے ہوں گے جی مبارک پور جی۔ ہاں مطلب واقعی۔ اب ایک قصہ، دوسرا قصہ اتنا سینسٹیو ہے، سمجھ نہیں آتی بندہ اس موقع پہ وہ اس پہ کیا بات کرے۔ یہ بات بالکل درست ہے، اگر میرا نقصان ہوا ہوگا تو ایک شہری کے طور پر میرا حق ہے کہ مجھے میری پسند کی تفتیشی ٹیم، درست، اس پہ کوئی 2 رائے نہیں ہے، اور خاص طور پر ایسے واقع۔ لیکن بچی کے والد نے باقاعدہ پریس کانفرنس کر کے، وہ صاحب جو جے آئی ٹی کے ہیڈ بنائے گئے ہیں، ان کے ایمان اور عقیدے پہ سوال اٹھا دیے۔ اب یا تو یہ کہ وہ کچھ ایسے 3-4 واقعات بتاتے
کہ یار یہ شخص یہ پولیس آفیسر اس کی ریپوٹیشن موجودہ 1 2 3 4 کیسز کی وجہ سے وجہ ہو تو اب کیا، لیکن ان سے ابھی ہم شکوہ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا حق ہے یہ. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے جو ہمارا ٹارگٹ ہے اس سے تو ہٹے چلے جا رہے ہیں. بالکل صحیح بات ہے، اور ڈسٹریکٹ ہو رہے ہیں ان ساری چیزوں میں. ٹارگٹ یہ ہے کہ قصور میں یہ واقعات ہو رہے تھے، 2 تھانوں کی حدود میں 5 ایسے واقعات ہوئے جن کا ابھی تک سراغ نہیں ملا. یہ چھٹا ہے، پیٹرن ایک ہے، 3 دن بعد لاش کا آنا. یار سارا فوکس اس پہ ہونا چاہیے نا. پھر وقت تو بریک لے لیں. چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول بول پاکستان _ تو میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ صرف یہ ہے بیوی کہ ہم لوگوں کو ایسے موقعوں پر یہی کام ہے. صحافی کی ذمہ داری بنیادی یہ ہے کہ ہم نمبر 1 خبر دیں، دوسرا یہ ہے کہ اس سے ڈیورٹ کرنے والی چیزوں پر توجہ نہ دیں، اور ساتھ ساتھ لوگوں سے یہ پوچھیں کہ یار یہ جو آپ گھر جلا رہے ہو، یہ جو ایک دکان کو جلا رہے ہو، اس کو جلانے سے زینب کے کاز کو کیا فائدہ پہنچے گا. اب جو بات فکر طلب ہے، غور طلب ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھو میں نے یعنی کہ ایوب خان کے خلاف جو تحریک تھی، میں بھی اسکول کا طالب علم تھا، تو میں سڑک پر آ کر پتھر بازی شروع ہو گیا. سبھی میرے خیال میں کر رہے ہوں گے، تو پتہ نہیں، خیر تو نہیں تو خیر. اور اس کے بعد تھرو آؤٹ انٹل لیونگ کالج آئی ہیڈ بین اے اسٹوڈنٹ ایکٹیوسٹ. تو یہ مار دھاڑ، آنسو گیس، فلانی فلانی فلانی. کراؤڈ جو ہوتا ہے نا، احتجاجی کراؤڈ، اس کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک، ڈیفینیٹلی. آپ اگر اس کراؤڈ کا تجزیہ کرو تو دیکھیے، جب آپ فرض کریں پولیس کے خلاف آپ مقابلہ کرنے نکلے ہیں تو جو ہجوم ہوتا ہے نا، وہ ہڈل کی صورت ہوتا ہے. رائٹ، ٹھیک ہے. آپ ایک کندھے سے کندھا ملا کے اور بڑا آپ کو جو نا ایک یعنی ٹینشن ہوتی ہے. لاہور سے کال لے لیں. السلام علیکم جی. ہلو، السلام علیکم. لاہور سے کال بات کر لیں بھیا. ہلو ہلو جی، آپ ٹیلی ویژن پر آپ کی آواز آ رہی ہے سر، فرمائیے. میں تو ہولڈ کیے ہوئے ہوں. نہیں ہولڈ پہ نہیں، آپ ہولڈ نہیں، آپ کی آواز. اچھا، بات کریں. نصرت بھائی، ابھی آپ ڈسکشن کر رہے تھے قصور کے واقعے پر. جی جی، میں اس بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے. یہ جو قصور کا واقعہ ہے، یہ دراصل پاکستانی معاشرے کا، پورے معاشرے کا رد عمل ہے. میں اس میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم سب لوگ ذہنی طور پر اپنے رویوں میں ہم متشدد لوگ ہیں. بالکل صحیح. اور جو ہمارے ادارے، آپ ابھی فرما رہے تھے کہ پولیس بیکار ہے، یہاں فرشتوں کی پولیس بھی آ جائے. جب ایک وکیل اپنی کار پر لکھ کے پھرتا ہوتا ہے کہ ایڈوکیٹ میرے نزدیک نہیں آنا، میں برباد کر دوں گا، یا کوئی پریس والا اپنی گاڑی پہ لکھتا ہے کہ میں پریس والا ہوں، خبردار میرے نزدیک نہ آنا، میں تباہ کر دوں گا. یہ رویہ، ڈائیلاگ ختم ہو گیا ہے، مکالمہ ختم ہو گیا ہے، تشدد جو ہے وہ آرڈر آف دی ڈے ہے. بھائی جان، آپ کی اس بات سے 100% اتفاق. میں یہی رو رہا تھا. احتیاطاً یہ بھی بتاتا چلوں، میں نے آج تک 1975 سے صحافی ہوں سر، کبھی پریس نہیں لکھا. لیکن دوسری بات میں آئے، یہ جو بات کر رہے ہیں نا، لوگوں میں جو ریج ہے نا، جو غصہ جو ہم پالتے ہیں یہاں پر، خدا کی قسم سے ہم سکرینوں پہ بیٹھ کے اس کو انسائٹ کرتے ہیں. تم اگر وہ، میں کہہ رہا ہوں نا، جو کراؤڈ کو اگر تم سٹڈی کرو تو جو لوگ موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، پولیس سے آپ جھگڑا کرنے جا رہے ہیں تو آپ کی باڈی لینگویج ہوتی ہے، آپ یعنی یو ہڈل ٹوگیدر، کندھے سے کندھا، ہوا نہ نکلے بیچ میں سے، ایک صف بندی ایسی ہوتی ہے. اور بہت
آپ کا پوری باڈی جو ہے نا وہ ٹینس ہوتی ہے. ظاہر ہے رائٹ, کیونکہ کانفرنٹیشن ہے. اس میں تم دیکھو تو یوں کر کے کراؤڈ ہے, آہستہ آہستہ چل رہا ہے, ہاتھوں میں ان کے وہ ڈنڈے ٹائپ ہیں. بس غصہ بہت سی باتوں کا ہے. ارے نہیں, یہ نہیں, لیکن غصہ بھی نہیں ہے, اٹس اے جوویل. اس میں سیلفیاں لی جا رہی ہیں. یس بس یہ تو اب صحیح کہہ رہے ہیں, یہ ہم جا رہے ہیں. اچھا, اور درمیان میں سپیسز ہیں. ہاں, یعنی کہ ڈس آرگنائزڈ ہیں, ادھر سے کوئی آ رہا ہے, کوئی ادھر سے آ رہا ہے. نہیں, اور ٹہلتے ہوئے جا رہے ہیں. مطلب ایک کاز بھی وہ نہیں ہے. اٹس اے فن کہ یار چلو اس گھر کو آگ لگاتے ہیں. ہاں ہاں ہاں, بس یہ جو ٹرینڈ ہے. and we are seeing this more and more. ارے بھائی خدا کا واسطہ اس ٹرینڈ کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. ایک کال ہے, کہہ رہے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. ہاں سر جی, یہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں آج کے واقعے پہ, قصور کے واقعے پہ. آج کا واقعہ قصوری صاحب والا؟ نہیں, آج تو نہیں نا, وہ کل کا واقعہ. جی قصور کا واقعہ. قصور کا. جی جی فرمائیے. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اول تو ایسے واقعے ہونے چاہیے. یہ میں تو کل کا بڑا پریشان بیٹھا ہوا ہوں اس واقعے کو لے کے کہ یار یہ ہمارے پاکستان میں یہ کیا ہو رہا ہے. اچھا چلیں. تو دوسرا میں عوام سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ احتجاج کریں آپ, ٹھیک ہے, لیکن سرکاری عملہ کو تو آپ توڑ پھوڑ نہ کریں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں جی, آپ کو کسی بھی طرح وہ دھرنا دیا جا سکتا ہے. باقی ایسے واقعات جو ہے, دیکھیے یہ نہ کہیے کہ اس خطے کے لوگوں میں جارحانہ رجحان نہیں پایا جاتا. خدا کا واسطہ ہے 1947 کی کہانیاں یاد کر لیجیے. صحیح کہہ رہے ہیں. ریکارڈ نمبر آف عورتیں ریپ ہوئیں, گھر جلے, درست, کس لیول کی نقل مکانی ہوئی. میں معافی چاہتا ہوں, وائلنس ہمارے ہاں تشدد کسی نہ کسی حد تک ڈی این اے میں بیٹھا ہوا ہے. اور بدقسمتی سے چونکہ ہمیشہ بیرونی حملہ آوروں کے نشانے پر رہے ہیں, تو ذرا حکومتی نظام کمزور ہوتا نظر آئے تو وہ پھوٹ پڑتا ہے, اندر کا بندہ یون لے کر باہر آ جاتا ہے. میں یہی اب رو رہا ہوں کہ اس کے بارے میں, لیکن لوگ تھوڑے سے گھبرائے ہوتے تھے پہلے. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب گھبرائے نہیں نظر آ رہے تھے. اب وہ کراؤڈ ایسے جا رہا ہے جیسے وہ بڑے آرام سے سیٹیاں بجاتا ہوا. جتنے بھی ایسے پروٹیسٹ ہوئے ہیں وائلنٹ قسم کے پچھلے کچھ سالوں میں, وی آر سیئنگ واٹ یو آر ٹاکنگ اباؤٹ. یہ چیز اب زیادہ نظر آنے لگی کہ لوگ صحیح کہہ رہے ہیں. کراچی سے کال. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام سر. سر یہ میں ایک خاص بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پولیس گورننس کی بات کر رہے ہیں آپ قصور واقعے پہ. جی نہیں, پولیس گورننس کا کیا؟ پولیس گورننس کی بات ہو رہی ہے نا سر. جی سر. جی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس وقت یہ واقعہ ہو رہا ہے اسی وقت وزیر اعظم یہاں سے جمشید دستی کو یہ جی اے ڈی خواجہ کی جگہ لے کر آ رہے ہیں. مطلب ایک اچھی شہرت کے پولیس افسر کو ہٹایا جا رہا ہے. ارے جمشید دستی نہیں, میرا خیال ہے حمید دستی ہیں وہ, یا مجید دستی ہیں. ہاں کوئی دستی تو ہے, لیکن وہ تو سندھ میں ہو رہا ہے نا. سمجھ نہیں آئی مجھے بھی. نہیں, وہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں نا پولیس کے نظام کی, تو اس میں انہیں خیال آیا کہ جی سندھ والے بھی تو اپنی پسند کا آئی جی. اچھا, کیونکہ اتنے اچھے آدمی کو ہٹا کے کسی اور کو لگا رہے ہیں. اتنے اچھے آدمی کو ہٹا کے, کیونکہ اے ڈی خواجہ صاحب ایک ہی تو ہیں سندھ میں پورے ایک پولیس والے, کیا جو یہی ہوگا شاید. کیا کہتے کرتے ہیں نصرت صاحب, why are we so obsessed with people also, cult driven. نہیں, اس میں یہ ہے کہ اے ڈی خواجہ کے بارے میں یہ ہے نا کہ چونکہ انہیں ہم نے بھی بتایا نا, لوگوں کو کیا پتا تھا اے ڈی خواجہ کون ہے, میڈیا اس کو اتنا ہائپ نہ کرتا. تو چلیں بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ہمیں ٹویٹ ضرور کیجئے, ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. ہاں, تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ بنیادی طور پر صرف اور صرف یہ ہے کہ یار یہ جو کراؤڈ کی فارمیشن ہو رہی ہے, یہ قصباتی نوجوان کی سوچ, اس کے اندر ابلتا ہوا غصہ, اور یہ غصہ جو ہے یہ وہ ہے کہ تو کہاں جائے گی, اس کے بعد سیلاب بلا
جو ہے وہ والا بات ہے اس میں. تو یہ مت سمجھیے کہ پھر رک جائے گی بات کہ اس وقت تو نواز شریف کے خلاف ہے, شہباز کے خلاف, ہاں اس کو ہارنس کر, لیکن اس کی اگر پوری لینگویج دیکھو تو وہ سیاستدان کے خلاف. یس یس ایبسلیوٹلی. تو عمران خان صاحب اگر آپ کو کل وزیر اعظم بننا ہے تو تیار رہیے. راول پنڈی, السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی, راول پنڈی بھیا. ہیلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. جی سر فرمائیے سر. جی ہلو السلام علیکم جی. وعلیکم السلام سر. ہاں سر میں ذوالفقار بول رہا ہوں. میں ایک بات کرنی ہے کہ مجھے یہ زینب کے اس واقعے پر بھی دکھ ہوا ہے, کیونکہ زینب ہماری بھی بیٹی ہے. جب ہماری بیٹی ہوتی ہیں تو زینب سمجھے ہماری بھی بیٹی ہے. لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں ہمارے اس سیاستدانوں پہ جنہوں نے دکانیں چمکا لی ہوتی ہیں. یہ قاضی صاحب جناب اٹھ کے کہتے ہیں زینب اسکول جا رہی تھی, زینب یہ کر رہی تھی, یہ استعفیٰ دے دیں, یہ کر دیں. آپ لوگ ملک میں انتشار پھیلاتے ہو, یہ انتشار پھیلانے والی بات ہے. آپ یہ نہیں کرتے اس بچی کے ساتھ ہو, یہ بچی کرتے آپ استعفیٰ دے دو, آپ یہ کر دو, آپ یہ کر دو. آپ سیاستدان ہو, یہ ملک میں نولا ڈالنے والے لوگ ہو. میں آپ سے حیران ہوں کہ آپ کون سی نمازیں پڑھتے ہو. جی آپ جی یہ بھی ایک بہرحال ایک سوچ ہے. ہاں میں جیسے پہلے ہی کہہ رہا تھا, لیکن دیکھیے جو آدمی گورنمنٹ میں بیٹھا ہوتا ہے سب سے زیادہ وہ تو اس کو اسکیپ نہیں کر سکتا. میں معافی چاہتا ہوں. اسی ریج کا بھی اس سے پہلے ہم نے شاخسانہ یہاں فیض آباد میں دیکھا 22 دن تک. اور تمہیں یاد ہوگا کہ 22 دنوں تک ہم سب میڈیا والے خاموش تھے. تھوڑی سی ہانپتے کامتے ڈرتے ہوئے میں نے جب ذکر شروع کیا تو ہمیں ٹیلی فون نہیں رکتے تھے. لوگوں کی کتنی تمام راول پنڈی اور اسلام آباد کے فون تھے, اور وہ تمام لوگ تھے جو ڈائریکٹ افیکٹیز تھے. گھریلو خواتین نے فون کیا, ظاہر ہے کیونکہ باس ان کہ جی یہ کھلوائیں بچوں کا اسکول آنا جانا, ان کی فریڈم وغیرہ وغیرہ ہوا. ظاہر ہے. اچھا اب اس سے تو آپ کو فرض تو یہ کرنا چاہیے کہ یار یہ جو لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے 22 دنوں تک, اس کے بعد سے یہ جو تنظیم ہے یہ لوگوں کی نظر میں گر گئی ہوگی کہ یار یہ کیا کرتے ہیں. یہ پرسوں چکوال والا الیکشن, چکوال میں 16,000 ووٹ 3rd نمبر پہ تھے. اب آپ انکریزنگلی آپ دیکھیے لاہور میں ان کے کتنے نمبر تھے. لاہور میں کچھ 5,000 سم تھنگ تھے, لیکن اس وقت ان کی جو ملی مسلم لیگ تھی اس سے زیادہ تھے. وہ تب بھی پشاور میں بھی میرے خیال میں بیٹر دین. ہاں یس. اور چکوال اب بڑھ گئے بہت زیادہ. تو میں وہی کہہ رہا ہوں, this sentiment is increasing. کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. یہ ریج کو دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں, اور یہیں پہ اجازت. اسی ڈپریسنگ نوٹ پہ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. ہمارے ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے منڈے کو, ہم آپ سے پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.